अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मली मैं अपने वीडियो पे ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन आज एक रिक्वेस्ट थोड़ी सी ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मालूमाती होगी या बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन ये है कि कुछ मेरे दिल की भड़ास और कुछ जो पाकिस्तानी, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उनके दिलों की भड़ास आप समझ पाएंगे कि क्या वजह है, क्यों उनके दिलों में इस कदर गुबार भरा हुआ है। कहानी शुरू होती है जो कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ। अगर आपने मेरी शख्सियत को जानना है या मेरी सोच को और पाकिस्तान से मोहब्बत को जानना है तो इतना बता दूं कि जिंदगी का कोई एक ऐसा लम्हा नहीं था कि जब मैंने नून लीग या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया हो। कभी भी मैंने किया। मुझे थोड़ी थोड़ी बेनज़ीर की वो हुकूमत याद है जो आखिरी थी। उस हुकूमत में जब बेनज़ीर की असम्बलियाँ टूटी थी, फजर का नमाज का वक्त था या रात को देर गए टूटी थी। हम जब सुबह की नमाज, छोटे छोटे बच्चे थे, हम सुबह की नमाज पढ़ने जब मस्जिद में गए तो लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ बांटी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत में जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, उस वक्त भी लोगों ने बहुत मिठाइयाँ बांटी थी। तब हमें एक चीज का एहसास जरूर हो गया था कि लोग इनसे बहुत ज्यादा मायूस भी हैं और तंग भी हैं, और यही वजह थी कभी इनको सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की जब हुकूमत आई तो तब हमारी थोड़ी सोच पुख्ता होना शुरू हुई थी। तो तब हमारे सामने मुशर्रफ थे, तो हमने फुल सपोर्ट किया मुशर्रफ को। और मुशर्रफ के बाद जब इमरान खान का उरूज आया तो मतलब कि मुशर्रफ के जाने के बाद फौरन बाद ही, बल्कि उनके आखिरी दिनों में भी इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो तब से लेकर आज तक इमरान खान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और यकीन माने मुशर्रफ के कितने दुश्मन हैं ये आप भी जानते हैं, फिर इमरान खान के कितने दुश्मन हैं ये भी आप जानते हैं। तो यकीन माने मेरी नौजवानी से लेकर जवानी सारी इन लड़ाई झगड़ों में गुजरी। कभी किसको बेस करके कायल कर रहा हूँ, कभी किसको बेस करके कायल कर रहा हूँ। तो कभी मुशर्रफ को डिफेंड कर रहा हूँ, कभी इमरान खान को डिफेंड कर रहा हूँ। तो मुशर्रफ के बाद जब इमरान खान की तरफ आया तो उसके बाद फिर कहीं और दिल नहीं लगा। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये इमरान खान की मोहब्बत नहीं है या मुशर्रफ की मोहब्बत नहीं है। हमारी सोच ये थी कि इस मुल्क के लिए वो लोग सामने आए जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी थी वो आपके सामने अब जो भी हैं, जिस तरह की भी हैं, तो उस वक्त से ही, बचपन से ही ये हमें लग रहा था कि इन दो पार्टियों से कुछ होने वाला नहीं। फिर मुशर्रफ साहब से बहुत उम्मीदें थी कि वो कुछ करेंगे और शुरू शुरू में इन्होंने किया भी बहुत कुछ। लेकिन उसके बाद वो रवायती सियासतदानों के नरगे में ऐसा फंसे कि वो फिर रवायती सियासत में पड़ गए। उसके बाद इमरान खान की जब 2018 में हुकूमत आई तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि खान साहब आएंगे और एक हाथ में उनके डंडा पकड़ा होगा और वो सबको सीधा करके रख देंगे। लेकिन यकीन माने जितनी हमारी उम्मीद थी खान साहब उस उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। उस वक्त भी जो थोड़े से ठंडे मिजाज के लोग होते हैं वो कह रहे थे कि खान साहब को थोड़ा समझने दें, मामलात को समझने दें, उसके बाद खान साहब अपना हाथ खोलेंगे। वो एक खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कभी भी जाकर फौरन मार दाड़नी शुरू करता। वो पहले माहौल देखता है, कंडीशन देखता है, उसके बाद अपनी अगली कार्रवाई शुरू करता है। लेकिन खान साहब को वो अगली कार्रवाई करने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन एक चीज है कि उन्होंने 3.5 साल गुजारे और 3.5 साल में आज तो ये साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब के साथ जो उस वक्त के इदारे थे कोई भी उनके साथ नहीं था। इमरान खान साहब जिस तरह वो कहते ना कि मानों में ये कांटों का ताज था उनके सर पर, जिसमें उन्होंने फिर भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, बल्कि अपनी इस्तिताअत से बढ़कर आवाम के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन इस बात में फिर भी तशनगी रह गई कि उन्होंने जो वो मशहूर थे कि वो डंडा चलाएंगे, वो उन्होंने नहीं किया। और फिर जब आपकी हुकूमत गई तो आपके जो लोग थे वो फौरन निकल आए। उनको फिर से एक चीज मिल गई कि हमने इस पर आवाज उठानी है, हमने अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए और अपने लीडर के लिए लड़ना है। ये पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन था। पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में किसी वजीर आजम को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। तो उसके बाद, बल्कि गैर कानूनी मैं नहीं कहूंगा, कि कानून को अपनी मर्जी से मोड़कर उसको कानूनी बनाकर इमरान खान को गिराया गया।
تو یہ پہلے وزیر اعظم تھے جن کے جانے کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئی، مٹھائیاں بانٹنے کے لیے نہیں، دوسروں کو لان تان کرنے کے لیے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ اور عمران خان صاحب نے جب گھر گئے تو بار بار ایسی جوش والی تقریریں کی کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں سڑکوں پر اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، میں اصحاب کی جنگ کا ماسٹر ہوں، یہ میرے سے اصحاب کی جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں کی تھی، عوام کو بار بار جلسوں میں کہا کہ میں کال دوں گا، آپ سب نے باہر نکلنا ہے۔ تو انہی دنوں میں جب ان کے کوئی 50 یا 56 کے قریب جلسے ہو چکے تھے تو بیچ میں ایک تھوڑا سا گیپ آیا تھا۔ اس گیپ کے بعد جو ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ بجلی کے جو بل ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم ایک پھر نئی چین چلائیں گے احتجاج کی، پروٹیسٹ کی۔ تو اس پہ میں نے اپنے دوسرا ایک اکاؤنٹ ہے، ابھی اس کی پوسٹ پتہ نہیں مجھے ملتی یا نہیں ملتی، اگر ملی تو میں آپ کو شو ضرور کروں گا۔ تو اس پہ میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ خدا را، اس وقت نئی نئی مہنگائی ہونا شروع ہوئی تھی، میں نے کہا خدا را کچھ تھوڑا اپنے جو لوگ ہیں ان کا خیال کریں۔ آپ 56 کے قریب جلسے کر چکے ہیں لگاتار، جس میں سے میں اکیلا بندہ، میرا اس وقت کوئی ایسا کام بھی نہیں تھا، کوئی انکم بھی نہیں تھی، لیکن پنڈی ریجن میں جتنے بھی جلسے ہوئے تھے میں نے سب کے سب اٹینڈ کیے۔ تو مجھے حالات نظر آ رہے تھے کہ آگے مہنگائی بہت بڑھنے والی ہے، اور عمران خان صاحب کے جو جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں ان کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں نے ریکویسٹ کی تھی، وہ پوسٹ ری ٹویٹ کر لیں یا اس کو میں نے کاپی کر کے فیس بک کے پیج پہ لگایا تھا، تو اس میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی۔ تو یقین مانیں کومنٹ باکس میں لوگوں نے وہ گالیاں دی بغیر سوچے سمجھے کہ اگلا بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اگلا بندہ اتنی بصیرت رکھتا تھا کہ آگے حالات خراب ہونے والے ہیں۔ تو خان صاحب کی پارٹی کو چاہیے کہ عوام ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں، کم از کم آپ دور نہ جائیں، لیکن ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا اس قدر خیال کر لیں کہ وہ اس آنے والی مہنگائی میں گرنے نہ پائیں۔ اصل طاقت ہوتی ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ۔ تو جو حالات بننے والے تھے تو وہ کھڑے ہوئے جو لوگ تھے وہ بھی گرنے والے تھے، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس ملک میں وہ تباہی پھیری کہ اب خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی ان کا اپنا بندہ نظر نہیں آتا، اور جو اپنے بنے ہوئے ہیں وہ آج کی تاریخ میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت خان کی پارٹی کا تقریباً ہر بندہ مشکوک ہے۔ اس پوسٹ کے کمنٹس میں بھی جب لوگوں نے یہ کہا کہ تم جیسے لوگوں کو جلسوں سے کیا تکلیف ہے، تو میں نے ان سے یہی بات کہی تھی کہ جتنے جلسے آپ متواتر کرے جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا لوگ ان جلسوں سے دل برداشت ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا گیپ آیا، پھر 9 مئی آیا، پھر اب یہ جو کچھ مس فائر کرتے رہے ہیں، بیک فائر کرتے رہے ہیں، ایک تاریخ دینی، پھر اس تاریخ سے پیچھے ہو جانا، اینڈ ٹائم پہ جلسہ مؤخر کر دینا، اس سے کیا ہوا؟ لوگوں کا morale ڈاؤن ہوا، لوگ ڈسکریج ہوئے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آج بھی اگر خان صاحب خود یا خان صاحب کی کوئی بہن یا خان صاحب کا کوئی قریبی کال کرے تو لوگ سیلاب کی طرح امڑ آئیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت بہت کمزور ہو چکے ہیں، وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے ان لیڈروں نے، ان جو متبادل قائدین ہیں، انہوں نے عوام کو جو بار بار توڑا ہے۔ ایک جلسے میں کوئی بندہ اٹینڈ کرتا ہے، غریب بندہ، اور اکثر غریب ہی ہوتے ہیں، تو ان کو وہ ایک جلسہ کتنے میں پڑتا ہے یہ آپ کسی سے بھی حساب لگوا لیں۔ مجھے پہلے عمران خان صاحب سے گلے شکوے تھے، اور کیوں نہ ہو، ہمارا لیڈر ہے، ہم ان سے گلے شکوے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج پتہ لگا کہ خان صاحب کو ہمیشہ غلط گائیڈ کیا جاتا رہا۔ اگر میں خان صاحب کو تھوڑا سائڈ پر کروں اور پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس کو صرف یہ جو قائم مقام متبادل قسم کے عارضی قسم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2.5 سال میں، بلکہ جو حکومت والے 3 سال تھے، ان سمیت پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو غریب نچلے درجے کے کارکن تھے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ الٹا کارکنوں نے اپنی محنت مزدوری کی کمائیوں سے ان کے جلسوں کو مضبوط کیا، ان کے بیانی کو مضبوط کیا، ان کے پیچھے کھڑے رہے، ان کی آواز کو مضبوط کیا، اور بہت حد تک ان کی پارٹی کو بھی مضبوط کیا، جس کی آخری مثال 8 فروری والے الیکشن تھے، جس میں بالکل ٹوٹی پھوٹی جماعت کو انہوں نے اتنی زیادہ ووٹ کی کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا ووٹ کبھی بھی نہیں پڑا۔
تو بنیادی طور پر جو خان صاحب کا سپورٹر ہے وہ سمجھ لیں کہ جیالہ قسم کا ہے. وہ سمجھ لیں کہ جس طرح نوجوان ہوتے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا میرے ساتھ یوتھ ہے، تو پھر یوتھ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ کچھ کر گزرنے کی ہوتی ہے. وہ جنگجو آنا قسم کی سوچ ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں اس ملک میں فوراً اپنے زور بازو سے حالات بدل کر رکھتے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے جو 75 سالوں سے ہم دیری کر چکے ہیں حالات کو بدلنے میں، حالات کو سیدھا کرنے میں، ان کو اب مزید وقت نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ فوراً رات سے پہلے ہو. اور وہ اسی جوش میں بار بار خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نکلیں، آپ اس ملک کے لیے لیڈ کریں، اس قوم کے لیے لیڈ کریں. اور شاید یہی وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے نام نہاد قائدین سے فیک جلسے کروائے گئے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز بددل ہو جائیں اور ان کا جوش مان پڑ جائے. اور ہوا بھی یہی. پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جو چاہتے تھے کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پر کھیلیں، ان کو کوئی ایسا لیڈر ملے جو فرنٹ فٹ پر کھیلے، لیکن عمران خان سمیت بدقسمتی سے ہر لیڈر جو عمران خان کے بعد قائم مقام لیڈر بنے، جو قائم مقام چیئرمین بنے، وہ سب بیک فٹ پر کھیلتے رہے. اور نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ وہی جو جوشیلے کارکن تھے وہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتے گئے. اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کے مخالفین بہت ہی گندے گندے قسم کے القابات سے نوازنے لگے اور ان کو ایسے واہیات قسم کے تانے دینے لگے کہ کوئی بھی شریف بندہ وہ سن نہ پائے، وہ برداشت نہ کر پائے. اس سب کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، جو سپورٹر ہے، وہ اپنی قیادت پر مزید غصہ کرنا اور پریشر ڈالنا شروع کر دیا. لیکن قیادت تو اپنی ہر مستیوں میں مصروف ہے، اس کو کیا پرواہ کہ لوگ کس کو اور کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں. پاکستانیوں کو اکثر تانا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی پوری استطاعت ہے، وہ ہمت بھی رکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے حقیقی بات یہی ہے کہ پاکستان کو آج تک کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں ملا جو عین عوامی امنگوں کے مطابق فرنٹ فٹ پر کھیل سکے. یار لوگوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، ہم NRO نہیں دیں گے، ہم لوٹی دولت واپس لائیں گے، لیکن یہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اس سے تو بہتر تھا کہ آپ NRO ہی دے دیتے، یا شاید اس NRO میں آپ کی مرضی شامل ہو. بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور اس کی عوام اس سے بھی زیادہ نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں. تو اس وقت یہ جو تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رونے کی باتیں ہیں، یقین مانیں بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. اب بات ہماری سالمیت اور ہمارے ملک کے وقار تک آ گئی ہے. غریب عوام ٹیکسوں کی بھرمار اور شدید قسم کی مہنگائی سے اس قدر تنگ آ چکی ہے کہ وہ تقریباً قریب المرگ ہو چکی ہے. تو میرے دوستو، اس وقت عمران خان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت پاکستان کو عمران خان کی ضرورت آن پڑی ہے. اور جو لوگ یہ بات جتنی جلدی سمجھ لیں گے اس ملک کے لیے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا. اور تحریک انصاف کے لوگوں سے اب یہ میں بالکل واضح اور صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں، خاص کر ان کی جو بہنیں ہیں اور کچھ چند ایک ان کے قریبی لوگ ہیں، ان کے علاوہ کسی پر بھی اعتبار مت کرنا. اور نہ ہی ان کے پیچھے اب نعرے لگانے، نہ ہی ان کے پیچھے آپ نے بنگڑے ڈالنے. عمران خان نے کہا تھا کہ میرا ہر ورکر میرا سپاہی ہے، اور اب آپ نے عمران خان کا سپاہی بن کر دکھانا ہے. اور یہ جو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، ان سے جان چھڑانی ہے. اگر تو آپ کو پاکستان سے اور عمران خان سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے غریب عوام اور اس ملک کے جو مخلص لوگ ہیں ان پہ اپنا کرم فرمائے، اور جو اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یا اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حساب اپنے حساب سے کرے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر.